तुमने अभी तक बॉस को नहीं देखा ना? जब ही पुरसुकून हो। इनके डैड यहाँ हैं जब ही सुकून में है सब, वरना तो बस हम सबकी शामत पक्की थी। आज ही वो इस्लामाबाद से आ जाएंगे। ऐसे भी क्या तुर्रम खान होंगे? ये जो ऐसे लोग होते हैं ऑफिस में ही रोब झाड़ते हैं, जबकि अपनी बीवी के आगे इनकी एक नहीं चलती। मनाहिल ने बर्गर का बाइट लिया। खाने की शौकीन मनाहिल मज़े से बर्गर खाने में मसरूफ थी। वैसे यहाँ की कैंटीन का जवाब नहीं है। तुम भी चल करो सबीन। इसने सबीन के परेशान ज़दा चेहरे को देखते हुए कहा। तुम ही करो चिल। सबसे ज़्यादा तो तुम्हें डरना चाहिए। आखिर तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो। अब तक तुम्हें इनके डैड शब्बीर सर के साथ काम करना पड़ा है। इसने लापरवाह से मनाहिल को होश दिलाना चाहा, जो एक हफ्ते पहले ही ऑफिस में आई थी। मैं नहीं डरती किसी से, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। इसने सामने वाली टेबल पर चाट की प्लेट को देखा तो इसका जी ललचाया। क्या खूब कहा है किसी ने, लोग जीने के लिए खाते हैं और तुम खाने के लिए जीती हो। इसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते सबीन बोली तो मनाहिल खिलखिलाई। इसने हेडफोन कानों पे लगाए। इस वक्त वो दोनों इस मशहूर और मारूफ कंपनी की कैंटीन में मौजूद थीं। वो गाने की धुन को गुनगुनाते हुए हेडफोन लगाए उठी और कैंटीन की तरफ जाने लगी। ऑर्डर लेने के बाद वो मज़े से आंखें बंद किए चॉप की प्लेट पर भर भर के मसाला डाल रही थी। बगैर ये जाने जिस कैंटीन में इतना शोर था, अब वहां अरसम खान के आने से सन्नाटा छा चुका था, मगर वो अपने आप में मगन थी। अरसम ने सबको नोट किया। वो कदम कदम चलता हुआ सबकी सांसें रोक चुका था। जो जिस वक्त जहां था वहीं ठहर गया। सब इसे सलाम कर रहे थे, मगर अरसम की निगाह सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जो मजे से खड़ी मसाला भड़क रही थी। अरसम इसके करीब ही पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ। इसकी रुख दूसरी तरफ था, वरना वो इस नाजिल होने वाली आफत को देख लेती। जैसे ही वो पलटी, सामने लगे पंखे से चाट का मसाला उड़कर अरसम की आंखों में चला गया। मनाहिल ने झट से आंखें खोली। वो परेशान से सामने मौजूद लड़के को चिल्लाते हुए देखने लगी। सब बौखला गए। सबीन ने इसकी किस्मत पर अफसोस किया। ओह मेरी आंखें, कोई पानी लाए। वो अपनी आंखें मसलने लगा जो शिद्दत से जलने लगी थीं। मनाहिल ने हड़बड़ाकर इर्द गिर्द पानी तलाशना चाहा। काउंटर पर बोतल नजर आई जिसमें लीमू पानी था। इसने पढ़े बगैर बोतल का ढक्कन खोलकर सारी बोतल इसके मुंह पर उंडेल दी। व्हाट द हेल इज दिस? ये पानी नहीं है। ओह। लीमू और नमक वाले पानी की जलन से वो चिल्लाया। मिर्चों से ज्यादा तकलीफ इस पानी से हुई थी। वहां मौजूद स्टाफ बौखलाया हुआ पानी लाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके चेहरे पर पानी उंडेले। अरसम का सर और चेहरा पूरा भीगा हुआ था। मनाहिल ने दांतों तले जबान दबाई। अब मदद करना है, सूद मालूम हुआ तो वो वहां से सर पिट भाग गई। सबीन को तो लगा था कि अरसम इसे आते ही सबक सिखाएगा, मगर मनाहिल तो पहले ही इसे नाकों तले चने चबा चुकी थी। सर, ये लें पानी। एक एम्प्लॉय डरते डरते बोला। अरसम ने झट से इसके हाथ से पानी की बोतल छीनकर अपने सर पर उंडेली। ऐसा इसने 3 बार किया, जिसकी वजह से इसका कोट और सर सब भीग चुका था। कुछ देर बाद इसने आंखें खोली। सुर्ख अंगारा आंखें इस शख्स की तलाश में थी जिसने ये हरकत की। वो इस लड़की की शक्ल ही नहीं देख पाया। तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? काम करें सब अपना। इतने लोगों का हुजूम अपने नजदीक देखते वो बोला नहीं धाड़ा था। सब लोग वापसी अपने कामों की तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर अपने बॉस की ऐसी हालत इन्होंने पहली बार देखी थी। अरसम का चेहरा, नाक, कान सब सुर्ख हो रहे थे। वो भीगा चेहरा लिए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा। वो मेन ऑफिस के करीब ही डेस्क पर बैठी थी। आज सर शब्बीर तो आए नहीं थे। सामने से इसने इसी लड़की को आते हुए देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अरसम, जो अपनी धुन में चल रहा था, ऑफिस के गेट के बाहर तनी लड़की को देखकर ठिठक कर रुका। किसी से मिलना है आपको? ऐसे कैसे चले आ रहे हैं मुंह उठाकर? मुझे अंदर जाना है। नाउ एक्सक्यूज मी। इसने सिरे से इसे नजरअंदाज किया, मगर वो हुनूस खड़ी रही। मिस्टर, पहले काम और नाम बताएं। ऐसे कैसे आपको मैं ऑफिस में जाने दूं? मेरा ख्याल है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जब किसी की कंपनी में जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। मिस, व्हाटएवर। आप नहीं पता, जिस कंपनी में काम करते हैं इसके मालिक को काम और नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लफ्ज चबा चबा कर बोला। मनाहिल के गले की गुलटी उभर कर मदूम हुई। चेहरा खफ्त से सुर्ख हुआ।
اب اندر جانے دیں گی یا یوں ہی میرا وقت ضائع کریں گی؟ میں نے تو اپنا تعارف کروا دیا، پر آپ کون ہیں؟ اس کے طنزیہ کہنے پر مناہل خجل ہوتی اس کا راستہ چھوڑ چکی تھی۔ میں آپ کی نئی سیکریٹری ہوں۔ اس نے سر تپیر مناہل کو دیکھا، جو جینز اور کرتی میں ملبوس، ناک پر چشمہ چڑھائے، رف سے جوڑے میں اس کی سیکریٹری بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ سیریسلی؟ ڈیڈ نے کیا دیکھا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ کھڑوس اینگری برڈ۔ اس نے بھی ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور واپسی اپنی ڈیسک پر آ گئی۔ سبین، کمینی، تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی نئے باس کے متعلق؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت مناہل کے کیبن میں موجود تھیں۔ کل سے اب تک مناہل اور ارسم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کیسے ہیں بتایا تھا، تصویر تو نہیں دکھائی۔ ہائے اللہ جی، کہیں مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ میں تو غریب ہوں، کیسے اپنا خرچہ اٹھاؤں گی؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیسے کروں گی؟ اس نے ڈرامائی انداز میں سر پر ہاتھ رکھا۔ سبین نے اس کے سامنے سے جلدی سے چپس کا پیکٹ جھپٹا۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہو، پھر یہ ماں باپ کہاں سے آ گئے؟ تمہارا سارا خرچہ تو تمہاری نانی اٹھاتی ہیں، البتہ تمہاری سیلری سے تو صرف تمہارا کھانا پینا پورا ہوتا ہوگا۔ سبین نے اسے لتاڑا۔ میں بھول گئی تھی۔ چلو یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ جاب نہ ہوئی تو میں لذیذ کھانوں سے محروم رہ کر بھوکی مر جاؤں گی۔ تم میرے کھانے پر نظر نہیں رکھو۔ اس نے واپسی چپس کا پیکٹ جھپٹ لیا۔ اس میں سے ایک چپس نکال کر اس کو چاٹ کر واپسی پیکٹ میں ڈال دیا تاکہ سبین کھا نہ سکے۔ تم کتنی میں کتنی پوزیسو ہوں کھانے کے معاملے میں، یہی کہنا چاہ رہی نا؟ اس کی شانیں بے نیازی عروج پر تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گیٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر ایک ایکٹر بری طریقے سے بیدار ہو چکی تھی۔ یہ زمین یا آسمان، یہ آفس اور وہ کھڑوس باس مجھے ہرگز کھانے سے نہیں روک سکتے۔ کہتے ہیں جسے شدت سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ جیسے مجھ سے چپس، پیزا اور چاٹ کر ملانے کے لیے تم ذریعہ بن سکتی ہو سبین۔ اس نے گھور کر سبین کو دیکھا تاکہ اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلا سکے۔ مجھے کنگال نہیں ہونا، مجھے معاف ہی رکھو۔ موٹی ہو جاؤ گی تم اتنا ٹھوس کر۔ آج میں تمہیں پیزا نہیں کھلانے والی۔ گستاخ لڑکی، ہم دنیا میں جیتے بھی ایک بار ہیں اور مرتے بھی ایک ہی بار ہیں، تو کیوں میں روکوں خود کو؟ آج ہم دونوں کسی سے زبردستی ٹریٹ لیں گے۔ وہ آنکھیں بند کیے جذباتی انداز میں بولی۔ اس نے چپس کے پیکٹ والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اسی لمحے ارسم قدم قدم چلتا اس کی تقریر کو سنتے اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ہم ہوں گے کامیاب آج کے مشن لنچ پیزا میں، یاہو! اس نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا دے کر نعرہ لگایا۔ بغیر یہ جانے اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ کھلا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے سے سارا چپس ہوا میں اچھلے اور کچھ اس پر گرے اور کچھ ارسم کے سر پر۔ اس کے جیل لگا کر سیٹ کیے ہوئے بالوں میں چپس اٹک چکا تھا۔ ارسم ہونک زدہ سا اسی نئی افتاد کو دیکھنے لگا۔ واٹ از دس؟ اس کے چیخنے پر مناہل ہوش میں آئی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ وہ واپس آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگی تاکہ وہ کہیں سے غائب ہو جائے۔ آنکھیں کھول منو، سر سامنے کھڑے ہیں۔ سبین نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ مناہل نے سامنے دیکھا۔ ارسم غیظ غضب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ جی سر، میں مناہل ہیئر۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ مجھے پتا ہے آپ مناہل ہیں، لیکن آپ یہاں میرے اوپر چپس کی بارش کیوں کر رہی تھی؟ یہ جان سکتا ہوں میں؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سر میں بہت جوش میں تھی، آپ ہی سامنے آ گئے۔ واٹ؟ میں سامنے آ گیا؟ یعنی میں اپنے ہی آفس کے گیٹ کے سامنے نہیں آ سکتا جہاں آپ زور و شور سے چپس اچھال رہی تھی؟ وہ تو اس کے جواب پر تپ ہی گیا۔ غصے سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ مناہل کی نظریں ہنوس اس کے بالوں پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں مس مناہل؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا سوری نہیں کہیں گی؟ ارسم اس کے گھورنے پر مزید تپ گیا۔ سر، وہ میں آپ کے سر پر چپس دیکھ رہی ہوں۔ ارسم نے اپنا سر ہلایا تو چپس کا ٹکڑا نیچے گرا۔ اس کا بس چلتا تو سامنے کھڑی لڑکی کو کچل دیتا۔ مس مناہل؟ جی سر، وہ تابیداری سے بولی۔ آئی سیڈ آؤٹ۔
وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ سبین اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی، ورنہ وہ مزید اس کے سامنے کچھ کہہ دیتی۔ تم میں عقل نہیں ہے کیا مناہل؟ سبین اس پر دبا دبا چلائی۔ ارسم ان دونوں کو سخت گھوری سے نوازتا آفس میں چلا گیا۔ عقل تو ہے، وہ غلط وقت پر غلط انسان سے ٹکرا گئے، ان کی وجہ سے میرے چپس بھی گر گئے۔ مناہل نے منہ بنایا۔ تم نے ویسے سوری نہیں کہا انہیں۔ سوری؟ اور میں کبھی نہیں۔ ویسے تم نے دیکھا کیسے لال پیلے ہو کر سچ میں اینگری برڈ لگ رہے تھے۔ مناہل اس کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے ہنسی۔ اندر آفس میں ارسم چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹک رہا تھا۔ ابھی وہ غصے سے ایل ای ڈی ہی توڑ دیتا کہ کمرے میں شبیر خان داخل ہوئے۔ ان کی پرسنالٹی اپنی عمر کے حساب سے ہی بارو اب تھی۔ ارسم بالکل ان کا پرتو تھا۔ ارسم خان شبیر خان کی اکلوتی اولاد تھا۔ ارسم کی ماں کا انتقال اس کے 20 سال کا ہوتے ہی ہو چکا تھا۔ وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی تھی۔ کیا ہوا ارسم؟ اتنے لال کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا کول مائنڈڈ بیٹا اس قدر غصے تھا، ان کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر سامنے ہی بیٹھ گئے۔ ارسم البتہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے کیا سوچ کر اس لڑکی کو آفس میں رکھا؟ وہ لڑکی نہیں، آفت ہے، آفت۔ ارسم جیسے پھٹ پڑا۔ کون سی لڑکی؟ کیا ہو گیا؟ وہی نہیں، سیکریٹری مناہل۔ آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ وہ لڑکی تو لگتی بھی نہیں میری سیکریٹری۔ اچھا، تم منو کی بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ قابل ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اتنی پیاری بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ وہ تو ان کے منو کہنے پر ہی جل چکا تھا۔ پیاری باتیں؟ میرے سامنے تو نہیں کی، اور آپ نے اس کا نام بھی رکھ دیا منو؟ سیریسلی؟ میں اس جنگلی بلی کو نکال دوں گا آفس سے۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تو کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ساری بات شبیر خان کو بتائی تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بات وہ غلط نہیں کرتی ارسم خان، خبردار اسے نکالنے کا سوچا بھی مت بھولو، یہ آفس میرا ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ اور آپ کی چہیتی منو، وہ دانت پیس کر بولا۔ مناہل فاروقی بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں پلین کریش میں مارے گئے تھے۔ سب سے وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ نانو، میری پیاری نانو، اچھی سی پیاری سی۔ وہ جھٹ سے قدسیہ بیگم کے گلے لگی۔ وہ جو ان حماق سے کتاب پڑھ رہی تھیں چونک اٹھیں۔ منو، میرا ہارٹ فیل کروائے گی کیا؟ وہ اپنا دل تھام گئیں۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ منو کی نانو، ایسے تو نہ بولیں، ہارٹ فیل ہو آپ کے دشمنوں کا، یعنی سامنے والی رقیہ خالہ کا۔ مناہل ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ منو، سوچ لیا کر بولنے سے پہلے لڑکی، اس کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا تیرے لیے، ورنہ آج وہ تیری ساس ہوتی۔ انہوں نے مناہل کو آئینہ دکھایا تو مناہل جھرجھری لے اٹھی۔ میں تو کبھی نہ کرتی ان کے چھپری بیٹے سے شادی۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے اسے؟ منہ میں پان، لال رنگ کی شرٹ، چلتا پھرتا جوکر لگتا ہے وہ۔ لڑکا تو تھا نا، تم جیسی کھاؤ پیو لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ نانو، آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اور کتنی بوڑھی ہوں گی میری جانو۔ اس نے نانی کے گال پر پیار کیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ پیار کیوں آ رہا ہے آج؟ انہوں نے شکی نگاہوں سے مناہل کو دیکھا۔ اچھی نانی، پیاری نانی، رسا رسی چھوڑ دے، جلدی سے ایک پیسہ دے دے، تو کنجوسی چھوڑ دے، نانی تیری مورنی کو مور لے گئے۔ سمجھ گئی، اب پیسے چاہیے؟ جب ہی نانی کی یاد آئی ہے تمہیں؟ نانی نے اس کے کان کھینچے تو وہ کراہی۔ میں تو اس لیے پیسے مانگ رہی ہوں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے یہ نانی، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ دانت نکال کر بولی۔ اور وہ بھوکا ہے کون؟ میں، اور کون؟ نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کے بولی۔ بھوکے کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور تمہیں لذیذ کھانا، پیزا، برگر۔ نانو پلیز، پلیز، مجھے پتا ہے آپ منع نہیں کریں گی، اس لیے ڈیلیوری بوائے کو پہلے ہی بلا لیا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میرے بٹوے سے نکال لو، پر یہ اس مہینے آخری بار ہے۔ یہ پلیز کو پلیز کب سے کہنے لگے لوگ؟ ان کے بولتے ہی وہ آدھی بات سنتے جھٹ سے بھاگی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ زیادہ حسین لگ رہی ہوں کیا؟ وہ سبین کے معائنہ کرنے پر بولی۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین کے راستے سے ہوتی واپسی اپنی کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ حسین تو نہیں، البتہ چھوٹا پیکٹ لگتی تھی پہلے، اب تو چلتی پھرتی جلی لگ رہی ہو، جلی کی طرح
ہل ہل کر چل رہی ہو۔ سبین زور سے ہنسی تو مناہل نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو میں سنڈے بازار سے ایک دن برانڈ کی ہیلز ڈھونڈ کر لائی ہوں اور تم مجھے ایسے کہہ رہی ہو؟ سنڈے بازار میں کون سے برانڈ ملنے لگے منو؟ وہ حیرت زدہ سے بولی۔ وہ جو بولتے ہیں راستے کا مال سستے میں، وہی والے، پورے 500 روپے کے لیے ہیں۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی سارا بھی پہنی ہوئی تھی، اس کے آگے شوز پہن کر میں چھوٹی لگ رہی تھی۔ کافی تو میں نے بھی دماغ لگا کر یہ ہیلز لے لی۔ منو، تم نے ہیلز لے لی ہیں مگر تم نے لگتا ہے کبھی پہنی نہیں ہے۔ آج پہلی بار پہنی ہے، تبھی تو عادت بنے گی بیوقوف۔ تم چاہتی ہی نہیں ہو میں لمبی لگوں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو سبین زور سے ہنسی۔ تم ہیلز پہن کر بھی میرے برابر نہیں آ رہی۔ سبین نے اس پر چوٹ کی جو ہیلز کے باوجود اس کے قد میں چھوٹی لگ رہی تھی۔ واٹ ایور، مناہل ہی کیا جو کسی کی بات کا اثر لے لیتی۔ دیکھ تو ذرا، سامنے سے اینگری برڈ آ رہے ہیں۔ مناہل اس کے کان میں بولی۔ سامنے ہی ارسم سیاہ کوٹ پینٹ پہنے شاہانہ چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ مناہل کو دیکھتے ہی اس نے منہ بنایا۔ مجھے بھی دکھ رہا ہے، آج تو سر بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں یار۔ سبین کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ارسم ان دونوں کے پاس سے گزرنے لگا تو سبین نے اسے سلام کیا، جس پر اس نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مناہل کا پیر مڑا۔ لمبی ہیل پہننے کی عادت نہ ہونے کے باعث وہ لڑکھڑا کر ارسم پہ گری۔ ارسم اس افتاد پر خود کو سنبھال نہیں سکا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، ارسم زمین پر چت لیٹا تھا، اس کے اوپر مناہل کا وجود پھیلا ہوا تھا۔ سبین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ ارسم کے ساتھ چلتا مینیجر اس حالت کو سمجھ نہیں سکا۔ ہائے اور ابا، میرا پیر توڑ دیا۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ ارسم کے چہرے پر مناہل کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ان بالوں کو منہ سے ہٹایا۔ What the hell is this, مس مناہل، اٹھے میرے اوپر سے۔ وہ جب بھی اس سے ملتا کچھ نہ کچھ الٹا ہو جاتا تھا۔ مناہل نے جھٹ سے اٹھنا چاہا مگر اس کے گلے میں پہنی چین اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گیا۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپسی اس پر گر گئی۔ مس مناہل، اٹھے میرے اوپر سے، کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ میں آپ کا بیڈ نہیں ہوں جس پر آپ ڈھے گئی ہیں۔ وہ غرایا، چہرہ پھر غصے کی حدت سے سرخ ہو گیا۔ سر آپ میرے ساتھ اٹھیں، یہ میری چین آپ کے بٹن میں الجھ چکی ہے۔ اس کے کہنے پر ارسم لب بھیج کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مجھے پکڑے رکھیں پلیز، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پلیز میرے پیر میں شاید موچ آ گئی۔ اس نے ارسم کے کندھے پر سہارا دے کر خود کو کھڑا رکھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مینیجر پریشان سا بولا۔ ارسم کے بال بکھر چکے تھے، اس کا حلیہ ابتر تھا۔ آپ یہ چین کا ہک کھولیں مس مناہل، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ سر یہ میری نانی کی چین ہے، اس کو میں نے پرماننٹ کروا لیا ہے، پلیز یہ بغیر ہک کے ہے۔ وہ جلدی سے بولی، کہیں ارسم اسے توڑ نہ دے۔ ارسم نے چین کھینچی تو وہ گردن پر رگڑ لگنے سے کراہی۔ مناہل کے بال ارسم کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر آپ اپنا بٹن توڑ لیں، وہ جل کر بولی اور اپنی گردن سہلائی۔ سر اسے درد ہو رہا ہے، آپ پلیز کچھ اور ٹرائی کر لیں۔ سبین بیچ میں پریشانی سے بولی۔ ارسم نے غصے سے اپنے کوٹ کا بٹن ہی توڑ دیا۔ مس مناہل، آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں یا یہیں آپ کو سہارا دینے کے لیے کھڑا رہوں؟ وہ جل کر بولا۔ میرے پیر میں موچ آئی ہے اور آپ ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو ہیلز پہننی نہیں آتی تو پہنی کیوں، جس کی وجہ سے مجھے بھی مشکل اٹھانی پڑی اور میرا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ سر آپ جائیں، میں دیکھ لوں گی۔ سبین نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا۔ ارسم سر ہلا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کھڑوس، سڑیل، اینگری برڈ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ لگتا ہے میری ہی نظر لگ گئی سر کو۔ سبین نے افسوس سے ارسم کی پشت کو دیکھا جس کا حلیہ کچھ ہی دیر میں بگڑ چکا تھا۔ سبین منحوس ماری، سر کی فکر چھوڑ، میری فکر کرو یار، اپنے ذاتی دوست کی۔ اللہ کرے انہیں سردیوں میں گرم پانی نصیب نہ ہو، ان کی بیوی بھینگی ہو، ان کی گاڑی خراب ہو جائے۔ وہ زور زور سے اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ تم اتنے ہینڈسم بندے کو بددعا تو نہ دو۔ سبین نے اسے تعصب سے دیکھا۔ سر کی چہیتی، وہ جس قدر کھڑوس ہیں کوئی ان سے بات بھی نہ کرے۔ کھڑوس کہیں کے، دیکھا تھا کیسے مجھے دیکھتے ہی ان کے کان غصے سے لال ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ تم انہیں مجبور کرتی ہو غصہ کرنے پر۔ وہ تو سیدھے آ رہے تھے، تم ہی ان پر گر پڑی۔ ان کی بری نظر لگ گئی مجھ جیسی لڑکی کو، تم میری دوست نہیں لگتی، سر کی چمچی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی جس کی وجہ سے پیر ڈس بیلنس ہوا اور وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔
جیسے کو تیسا، سبین کہکا لگا کر ہنسی۔ گستاخ لڑکی، اٹھاؤ مجھے۔ وہ بھی سرخ ہوئی۔ ابھی میں تمہاری دشمن تھی اور اب دوست ہو گئی؟ پلیز کہو پہلے۔ سبین، وہ دانت کچ کچا کر بولی۔ سبین جانے کے لیے مڑ گئی۔ ارے ارے رک جاؤ سبین، میری پیاری ڈائن بہن۔ اس سے پہلے سبین جاتی وہ بول پڑی۔ سبین نے کہا لگایا۔ آج وہ بے دلی سے آفس سے باہر نکلی۔ آج سبین بھی نہیں آئی تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑی اپنی وین کا ویٹ کر رہی تھی۔ وین اس کے سامنے آ کر رکی تو وہ اس میں سوار ہو گئی۔ ابھی آدھا ہی راستہ ہوا تھا کہ وین جھٹکے سے رکی۔ مناہل کا سر آگے والی سیٹ سے لگتے لگتے بچا۔ کیا ہوا انکل، سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں بیٹا، شاید گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور باہر نکلا اور گاڑی چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مناہل بھی پرس سنبھالتے باہر نکلی۔ کیا ہوا انکل، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ نہیں بیٹا، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، میں یہی میکینک کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر خود چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ اس نے ڈرائیور کو کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ مناہل اب سڑک پر چل رہی تھی۔ اس نے رکشہ ڈھونڈنا چاہا مگر بے سود۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کا گزر تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ اس کے بال ہوا کے زور سے اڑ رہے تھے۔ اس نے بیگ سے پونے نکال کر بالوں کو سمیٹا۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا اور ایک گلی میں مڑ گئی۔ جو کوئی بھی تھا وہ بھی اس کے ساتھ گلی میں مڑا۔ مناہل کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ کوئی چور ہی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی۔ وہ تیز تیز چلنے لگی تو چور بھی اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگا اور اس کے سامنے آ گیا تو ناچارہ مناہل کو رکنا پڑا۔ اسے لڑکی، پرس نکال، جلدی کر۔ وہ لڑکا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اس نے جیب سے چاقو نکال کر مناہل کو دکھایا۔ پرس نہیں ہے۔ یہ کیا ٹنگا ہوا ہے، نکال، اور یہ انگوٹھی بھی نکال۔ دیتی ہوں، پیسے لے جاؤ، پرس چھوڑ جاؤ، تم کیا کرو گے پرس کا؟ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت پرس میں پیپر اسپرے رکھا تھا جس کو نکالتے ہی مناہل نے اس کے منہ پر اسپرے کیا اور دوسری گلی کی طرف بھاگی۔ اوہ، کیا ڈال دیا آنکھوں میں میری؟ وہ لڑکا چیختے ہوئے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا، تمہیں دو میں اپنی جوتی نہ دوں۔ مناہل ارد گرد نظریں دوڑانے لگی تو سامنے ہی سیاہ گاڑی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے ڈگی میں بیٹھ گئی۔ ایسے کیسے دے دیتی پرس؟ میرا آئی فون ہے اس میں جس کی کمیٹی بھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اپنے پرس کو سینے سے لگایا جس میں موبائل موجود تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ مناہل کو نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ گاڑی کہاں جا رہی تھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ہائے اللہ، اب دوسرے چور سے واسطہ نہ پڑ جائے، پر جس طرح کی گاڑی ہے یہ لگتا نہیں مجھ غریب سے کچھ چاہیے ہوگا، وہ خود سے بولی۔ گاڑی کچھ دیر بعد وسیع و عریض پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی کے رکنے پر مناہل نے دل میں ورد شروع کر دیا۔ دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ کسی نے ڈگی کھول دی۔ مناہل آنکھیں نیچے سکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ ارسم نے حیرت سے مناہل کو دیکھا۔ اس کی موجودگی یہاں اسے حیرت زدہ کر چکی تھی۔ مس مناہل، یہ مجھے کیا ہو گیا، ہر جگہ کھڑوس سر کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی۔ مس مناہل، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آفس میں سکون نہیں تھا آپ کو، یہاں بھی میرا سکون غارت کرنے آ گئی؟ وہ جل کر بولا تو مناہل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتے ہی گہرا سانس خارج کیا۔ سر، پہلے آپ ہاتھ دیں، مجھے اٹھائیں، اتنی تنگ جگہ تھی ڈگی میں آپ کی۔ اس نے اٹھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ارسم نے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ اپنے باس پر ہی حکم جھاڑ رہی تھی۔ میری گاڑی کی ڈگی ہے وہ، انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے جو کمفرٹیبل ہوتی۔ آپ کو ایسا کیا کام پڑ گیا تھا جو آپ اس طرح آئیں؟ اس نے دانت کچکچائے۔ ارسم، کیا ہوا بیٹا؟ ابھی مناہل کو جواب دیتی کہ پشت سے شبیر خان کی آواز آئی۔ ارے منو آئی ہے، آؤ بیٹا آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ جوش سے بولے تو مناہل نے ایسے ایٹیٹیوڈ سے دیکھا اور شبیر خان کے پاس آئی۔ میں یہاں آئی نہیں ہوں سر، وہ تو چور میرے پیچھے لگ گیا تھا جب ہی میں گاڑی کی ڈگی میں چھپ گئی، اور وہ گاڑی بھی ارسم سر کی نکلی۔ جھوٹی کہیں کی، ضرور میری جاسوسی کرنے آئی ہوگی۔ ارسم نے جل کر سوچا اور اسے خوفوار نظروں سے گھورا۔ شکر ہے وقت پر آپ ڈگی میں چھپ گئیں، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہاں آ ہی گئی ہو تو کھانا کھا کر جانا اور اس کے بعد ارسم تمہیں خود چھوڑ دے گا۔ پر ڈیڈ مجھے کام ہے اور سر میں اکیلی لڑکی کیسے جاؤں گی اس وقت، وہ چور پھر سے آ گیا تو؟ وہ معصومیت سے بولی تاکہ ارسم کو مزید زچ کر سکے۔
अरसम ही छोड़ेगा तुम्हें। ड्राइवर इस वक्त मेरे किसी काम से बाहर गया है, तुम परेशान नहीं हो, आओ मेरे साथ। इन्होंने अरसम को हुक्म दिया और इसे साथ लेकर अंदर आ गए। मनाहिल ने इसे जताती नजरों से देखा तो वो लब भींच कर रह गया। मुलाजिम हूँ मैडम का, जो इन्हें घर छोड़ने भी जाऊं। ये लड़की दिन ब दिन मेरी जिंदगी मुश्किल बना रही है। छोटी चूहिया। वो जेरे लब बड़बड़ाते हुए अंदर इसे लकब से नवाजते अंदर की जानिब बढ़ा। मुलाजमों ने पुरतकल्लुफ खाने की मेज सजाई हुई थी। मनाहिल के तो मुंह में पानी आ गया। वो ऐन अरसम के सामने बैठकर मजे से खाना खाने लगी। खाने के दौरान शब्बीर खान और मनाहिल बातें करते रहे, जबकि अरसम तो बस अपने बाप को इसकी बातें सुनते देखता दिल ही दिल में कुड़ रहा था। अंकल, डिनर के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ, नानो भी घर पर वेट कर रही होंगी मेरा। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। अरसम, जाओ, मनु को घर छोड़कर आओ। इन्होंने मनाहिल को दुआ देने के साथ अरसम को हुक्म दिया। चले मनु मैडम? वो अपनी सी जगह से गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बोला। जी चलें अरसम सर, वो शरारत से बोली तो शब्बीर खान ने कहकहा लगाया। कुछ देर बाद वो दोनों अब पोर्च में मौजूद थे। अरसम ने ड्राइविंग सीट संभाली तो मनाहिल ने बैक सीट का दरवाजा खोला। मिस मनाहिल, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पीछे बैठ रही हैं। आगे आकर बैठें और अपने घर की लोकेशन भी भेजें। अरसम ने अपने दांत कुचकुचाए। इसका बस चलता तो इस लड़की को अपने सामने से गायब कर देता। ड्राइवर नहीं, आप तो मेरे बॉस हैं, इसलिए आपके साथ बैठी नहीं। वो मासूमियत से बोली और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठी और इसे लोकेशन भेजी। अरसम ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली। गाड़ी अब अपने रास्ते पर रवा दवा थी। आप गुस्से में हैं? नहीं तो ठीक हूँ मैं। नहीं, आप गुस्सा है। जब ही आपके कान सुर्ख हो रहे हैं, बिल्कुल एंग्री बर्ड लग रहे हैं। मनाहिल ने कहकहा लगाया। अरसम ने ऐसे देखा जो हर फिक्र से आज़ाद अपनी दुनिया में मगन रहती थी। काश वो भी ऐसी जिंदगी गुजार सकता, वरना बिजनेस की वजह से वो हर चीज को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। वैसे हर वक्त गुस्सा नहीं करते, वरना बीमारियां लगती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी। आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो कुंवारे मर जाएंगे। तो क्या कुंवारा मरना जुर्म है? वो तंजिया बोला। भाई क्या फायदा, एक ही जिंदगी है और इसमें भी अपनी शादी इंसान एंजॉय ना कर सके। मैं तो कुंवारी नहीं मरना चाहती। वो शरारत से गोया हुए। आपकी बातें और हरकतें जिस तरह की हैं, आप कुंवारी ही मरेंगी लगता है। अरसम ने संजीदगी से कहा, जैसे यही हकीकत हो। लो भला, मुझ जैसी सुंदर सुशील लड़की इस दुनिया में नहीं होगी। लोग मरते हैं मुझ पर। वो फखरिया बोले। अब की बार अरसम ने आंखें घुमाई। वो तब तक मरते हैं जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलती। जिस दिन आप इनसे बात करेंगी वो सच में मर जाएंगे। वो भी अब की बार जिच कर देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। आपको पता है, मेरी नानी कहती है मैं बहुत प्यारी हूँ। इसने खुद की तारीफ की। मिस मनाहिल, आप कुछ देर चुप नहीं रह सकती? इसके बाद पर वो दांत पीस कर रह गया। चंद लफ्ज बोलते हुए इनका जबड़ा दुख गया है लगता है। मनाहिल ने सोचा मगर कहा नहीं। अब नहीं बोलूंगी, इसने मुंह बनाया। शुक्र है, अरसम जेरे लब बड़बड़ाया। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। ये गाड़ी किसकी है वैसे? शब्बीर सर की? वो ज्यादा देर चुप न रह सकी। ये गाड़ी मेरी है। वही ना, शब्बीर सर की। सारा बिजनेस तो इनका है, आप तो सिर्फ काम करते हैं। ये बिजनेस आज मेरी वजह से इतनी तरक्की कर रहा है। आप अगर अब कुछ बोली तो मैं आपको गाड़ी से उतार दूंगा। शब्बीर सर आपको छोड़ेंगे नहीं। वो शान बेनियाजी से बोली। अरसम ने गाड़ी झटके से रोकी। उतरे फिर अभी। मनाहिल ने गेट खोलने के लिए बाहर झांका तो सामने ही 3 कुत्ते रोड के किनारे बैठे हुए थे। इसके गले की गुलटी उभर कर मद्दूम हुई। "अ, वो मैं।" अरसम ने सामने देखा तो माजरा समझ आया। मैं डैड को हैंडल कर लूंगा, आप जाएं अब। नहीं नहीं, सॉरी सर, अब नहीं बोलूंगी। इसने मुंह को जिप के इशारे से बंद किया और हाथ में चाबी का इशारा करते चाबी बाहर फेंकी। हरसम ने सर झटकते वापस गाड़ी स्टार्ट की। यकीनन अब रास्ता सुकून से कटने वाला था। वो दोनों इस वक्त मीटिंग के लिए मुकाबिल कंपनी के ऑफिस में मौजूद थे। कुर्सियों पर मौजूद लोग इसे सुन रहे थे। वो एतमाद के साथ प्रेजेंटेशन दे रही थी कि मुकाबिल कंपनी के मैनेजर और बॉस की नज़रें मुसलसल इसे अपने चेहरे पर महसूस हुईं। इसने अपने चेहरे पर नागवारियत छुपाई। इसे मुसलसल इन दोनों की नज़रें खुद हुई महसूस हो रही थी, मगर वो बगैर नज़रें मिलाए अपनी बात मुकम्मल करने लगी। एक्सक्यूज मी। अरसम अपने मोबाइल पर कॉल अटेंड करता कमरे से बाहर निकला। मिस, आप यहाँ तो डिटेल से बता रही हैं सब, पर अपने बारे में भी कुछ बताएं। बॉस ने इसे सर पैर स्कैन किया। क्या मतलब आपका?
آپ کو تو پتہ ہی ہے سیکریٹری کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے باس کو خوش کر رہی ہیں تو ہمیں بھی کر دیں، یقین جانیں یہاں سے بھی واپسی آپ کو خوشی ہی ملے گی۔ باس اٹھ کر مناہل کے مقابل آیا۔ مناہل کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ آج تک ایسا معاملہ درپیش کہاں ہوا تھا؟ اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ میں اس طریقے کی لڑکی نہیں ہوں سر، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہے۔ مناہل نے اپنے کپکپاتے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا، او کم آن، مجھے پتا ہے سب کس طریقے کی ہوتی، بتاؤ کیا چاہیے؟ بینک بیلنس؟ گاڑی؟ وہ مناہل کی من موہنی صورت اور معصومیت دیکھ کر ہی فدا ہو چکا تھا۔ اسے مناہل کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ مناہل اس کی بس ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس تھپڑ کی گونج کمرے میں گونجی۔ باس ساکت سے مناہل کو دیکھنے لگا، جس نے یہ جرت کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، مناہل اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مناہل نے ہاتھ کے پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ اگر اس لمحے کمزور پڑ جاتی تو اسے اور شیئیں ملتی، پر ایکشن لینے کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ مسلا جہاں پر اس خبیث شخص کا لمس تھا۔ بغیر ارسم کا انتظار کیا وہ رکشہ کر کے گھر کی جانب چل دی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اتنے میں ارسم اندر داخل ہوا۔ اندر آنے سے باس نے اپنے تاثرات بدلے۔ ارسم اگر آپ کو ڈیل نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتے، اپنی ایک معمولی سی امپلائی کے ہاتھوں میں ہمیں ذلیل کروا دیا۔ کیوں کیا ہو گیا؟ ارسم نے اپنی پیشانی مس لی۔ سر آپ کی امپلائی نے ہمارے باس سے بدتمیزی کی ہے، اگر پروفیشنل نہیں تھی وہ تو آپ نے اسے کیوں چھوڑا یہاں؟ اس لڑکی کو کوئی تمیز نہیں کہ باس سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ مینیجر منہ بنا کر بولا تو ارسم نے لب بھیچ لیے۔ میں ایکسکیوز کرتا ہوں اس کی طرف سے۔ نہیں، اب کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ جس کمپنی میں ایسے امپلائی کام کریں وہاں ہمیں ڈیل نہیں کرنی، سوری۔ باس بھڑک اٹھا۔ ارسم کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ باہر چلا گیا۔ اسے مناہل پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ مس مناہل کو میرے آفس میں بھیجیں ذرا، اس نے انٹرکام پر ہدایت دی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا سخت غصے کی حالت میں تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے بہت اہم تھی۔ کچھ دیر بعد مناہل آفس میں داخل ہوئی۔ وہ معمول سے ہٹ کر خاموش تھی۔ آپ نے وہاں ایسا کیا کرا ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیل کینسل ہو گئی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ ڈیل ہونا کتنا اہم تھا کمپنی کے لیے؟ ارسم نے اسے بیٹھنے کبھی نہیں کہا، بس اپنی سناتا گیا۔ مناہل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھلا اس کی کہاں غلطی تھی اس سب میں؟ سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ میں بہت تنگ آ چکا ہوں آپ کے اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے۔ آپ کو کوئی احساس ذمہ داری ہی نہیں ہے، آپ کا بچپنا جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیل نہیں ہوئی صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ پھٹ پڑا۔ سر آپ تو مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ یہ سب کیسے کلیئر کریں گے مجھے بتا دیں۔ میری غلطی نہیں تھی۔ حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مجھے نہیں سننا غلطی تھی یا نہیں، اب آپ کچھ کر نہیں سکتی تو جائیں یہاں سے۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہ اپنی بات سناتے سے باہر جانے کا کہہ چکا تھا۔ مناہل لب بھیج کر آنسو روکتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ وہ ابھی لیپ ٹاپ پر جھکا کام کرنے میں مصروف تھا کہ شبیر خان گیٹ کھٹکھٹا کر اندر آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبیر خان اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے۔ آج صبح صبح آپ یہاں؟ تم گھر پر آتی کتنی دیر کے لیے ہو جو میں تم سے بات کروں؟ رات کو دیر سے آتے ہو، تب تک میں اپنی دوائیاں لے کر سو جاتا ہوں۔ مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کیا بات کہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اب تمہاری عمر ہو چکی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی؟ پر کس سے؟ ہمارے سرکل میں لڑکیاں نہیں شو پیس ہیں سب۔ لیکن ایک لڑکی ہے جو تمہاری پسند کے مطابق ہے، مناہل فاروق۔ وہ لڑکی جہاں جائے رنگ بکھیر دیتی ہے۔ واٹ؟ مناہل؟ سیریسلی ڈیڈ؟ بالکل نہیں، وہ ایک امیچیور لڑکی ہے، اس کا بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم نہیں مان رہے تو میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ تمہیں کوئی پسند نہیں تو میری پسند سے شادی کرو گے۔ تمہاری ماں کے گزرنے کے بعد اب میں تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہوں ارسم۔ آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، میں انکار کر دوں گا۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا ارسم۔ میں آج ہی اس کی نانی سے بات کروں گا۔ بن ماں باپ کی بچی ہے مناہل۔ آپ نے اس کی فیملی کے بارے میں بھی انفو لے لی ہے؟ واہ، جو کرنا ہے کریں، پر میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے چہرے پر ناگواریت صاف واضح تھی۔ شبیر خان اپنی جگہ سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ ارسم البتہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر مناہل کو آفس میں بلایا۔
مس مناہل، کیا ڈیڈ نے آپ سے کسی رشتے کی بات کی ہے؟ آپ نے انہیں اپنا ایڈریس وغیرہ دیا ہے کیا؟ جی سر، شبیر نے مجھ سے ایڈریس دیا تھا اور نانی کا نمبر بھی، لیکن اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، پچھلی بار کی بات وہ بھولی نہیں تھی۔ ڈیم اٹ! میری بات اب غور سے سنیں۔ ڈیڈ آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے میرے لیے۔ آپ کسی طرح انہیں مثبت جواب مت دیجیے گا۔ کیوں؟ میں کیوں منع کروں؟ آپ اتنے امیر اور ہینڈسم ہیں، میں تو منع نہیں کروں گی۔ وہ زج کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو ارسم تپ گیا۔ کیونکہ میں آپ کا باس ہوں اور آپ کو آرڈر دے رہا ہوں۔ آپ آفس میں مجھے آرڈر دے سکتے ہیں سر، مگر گھر پر نہیں۔ سو اپنی سچویشن خود سنبھالیں۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی باہر چلی گئی۔ البتہ ارسم اس کی پشت پر گھور کر رہ گیا۔ مس مناہل، میرے کیبن میں آئیں۔ اس نے انٹرکام پر ہدایت دی تو مناہل فوراً سے اس کے آفس میں آئی۔ مجھے بلو فائل ڈھونڈ کر دیں، وہ مصروف سا بولا۔ مناہل نے پوری ڈیسک چھان ماری۔ اب وہ اس کی دراز میں فائل ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ وہ جھکنے سے وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھا ارسم کی گود میں گری۔ اب کی بار ارسم نے اسے سنبھال لیا۔ مناہل کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اس کی بے حد نزدیک تھیں۔ وہ کل رات سے مستقل اسے ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس جیسی آزاد اور زندہ دل لڑکی اس کے اندر بھی جذبات پیدا کر رہی تھی، ورنہ وہ تو کام کے سوا ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا۔ پھر شبیر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ منو جیسی لڑکی ہی تمہارے ساتھ جچے گی، ورنہ تم انسان کے بجائے روبوٹ بن جاؤ گے۔ وہ بہت صاف دل کی لڑکی ہے ارسم، اسے جانے نہیں دو۔ سر، مجھے اٹھنا ہے، مناہل جھجکتے ہوئے بولی۔ ارسم کا ہاتھ اس کے اوپر سے گزرتے ڈیسک پر حائل تھا۔ ارسم خیالوں سے چونک اٹھا۔ ایسا مناہل کو دیکھا جو رف سے حلیے میں بالکل اپنی سی لگ رہی تھی، ورنہ اس کے ارد گرد بناوٹی لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا تھا، جب ہی ان سے چڑھتا تھا۔ مگر مناہل کا دل ہر طرح کی برائی سے پاک تھا۔ کل ہی سے اس دن ڈیل والے واقعے کی سچائی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ خود سے بھی شرمندہ تھا۔ اس کا رشتہ تو شبیر خان لے جا چکے تھے، جس پر ہاں بھی ہو چکی تھی۔ مناہل نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، پر اب نہ جانے کیوں اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو مناہل اٹھی۔ آپ نے منع نہیں کیا رشتے سے سر؟ نانی تو ہاں کر چکی ہے، وہ پریشان سے بولی۔ اسے لگا تھا ارسم سے بدلہ لے گی، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ چکی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں منع نہ کروں، اب تو رشتہ ہی ہو چکا ہے۔ پر میں نے تو سوچا تھا آپ خود سر شبیر کو خود منع کریں گے، اس لیے میں نے نانو کو ہاں کرنے کا کہہ دیا۔ نہیں، اب لگتا ہے ضرورت نہیں ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ پوری رات کل وہ مناہل کو ہی سوچتا رہا تھا، اور اب جب وہ سامنے تھی تو وہ سکون سا تھا۔ پر کیوں؟ مجھ جیسی ان پروفیشنل اور کم عقل لڑکی سے آپ کیوں رشتہ رکھنا چاہیں گے؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ کیونکہ میں خود رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس دن والی ڈیل آپ کی وجہ سے کینسل نہیں ہوئی، مجھے پتہ چل چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میری جاب بچ جائے گی، بس۔ اس کا رشتے سے کیا تعلق؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ میری سوچ بدل چکی ہے، اب میں یہ سوچ رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوری تو نہیں کہا اپنے رویے پر؟ وہ بھی مناہل تھی، جہاں کسی کو بخش سکتی تھی۔ تو کیا پھر آپ مان جائیں گی؟ ہاں۔ اسے یقین تھا کہ ارسم ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہیں اسے جھٹکا لگا جب ارسم نے اپنے کان پکڑے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاں کہہ ہی دی کیونکہ وہ غلطیوں پر معاف کر کے آگے بڑھ جانے والوں میں سے تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تمہیں خوش رکھ پاؤں گا یا نہیں، مگر میں تمہاری معصومیت ہمیشہ برقرار رکھوں گا۔ اس نے مناہل سے عہد کیا تو وہ شرما گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے یہ رنگ ارسم کی مبہوت کر رہے تھے۔ محبت ان دونوں پر مہربان تو ہو گئی، مگر وہ محبت ہی کیا جس میں انسان کو مشکل امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ آج ان دونوں کا نکاح اور رخصتی تھی، دونوں کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ مناہل سفید رنگ کے شرارے میں ملبوس خوبصورت لگ رہی تھی، ارسم بھی سفید شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ آپ مجھ سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، منہ دھو کر آئیں، اس نے ارسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو بے انتہا وجیح لگ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، میں گھر سے منہ دھو کر ہی آیا ہوں، ایک آپ ہے میک اپ کے ساتھ بھی مجھے مات نہیں دے سکی۔ اسے مناہل کو چڑھایا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں، پر یہ میرا پمپل، اس نے پریشانی ظاہر کی۔ اف، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری لگ رہی ہو۔ مجھے چٹکی کاٹیں، آپ اور رومانٹک بات کر ہی نہ لیں، کسی فلم سے سیکھا ہے؟ تم بھی چلتی پھرتی فلم ہی ہو، اب کسی فلم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تم لگ ہی اتنی خوبصورت رہی ہو کہ میرے اندر کا شاہ رخ خان جاگ گیا ہے۔ میری مناہل،
اسے شاہ رخ کی طرح مناہل کو لمبا کھینچا تو وہ کھلکھلائی۔ سامنے سے ہی سبین آتی دکھائی دی۔ اس نے دونوں کو سلام کیا تو ارسم محض سر ہلا گیا۔ سبین، اب میں تمہاری نئی باس ہوں، مجھ سے ادب سے پیش آنا۔ مناہل نے اسے تنبیہ کی۔ تم سے اور ادب سے منہ دھو کر رکھو بہن، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا، کافی ہے۔ سبین اس کے کان میں بولی، ہاں تو میں بھی اتنی ہی اچھی ہوں۔ اچھا سنو، جوتا چھپائی میں زیادہ رقم لینا، بلکہ 1 منٹ۔ اجی سنتے ہیں؟ اس نے پیار سے ارسم کو مخاطب کیا۔ ارسم کا چہرہ خفت سے لال ہوا۔ سبین کہکہا لگا اٹھی، ہاں بولو۔ وہ آپ نے پاس پیسے کتنے ہیں ابھی؟ ہوں گے 50,000 تک کیش اور باقی کارڈ ہے۔ مناہل اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ اب سنو میری بات، جوتا چھپائی کی رسم میں کیش کے بجائے کارڈ مانگنا، اوکے؟ پھر ہم دونوں چلیں گے کارڈ کو خالی کرنے۔ مناہل شرارت سے بولی، میں سب سن رہا ہوں۔ ارسم نے یاد دلایا، ہاں تو سن لیں، آپ کی قانونی بیوی بنوں گی تو سب چیزوں پر میرا حق ہے، جو حکم میری قانونی بیوی۔ اب کی بار ارسم بھی مسکرایا۔ ان دونوں کی زندگی میں بہاروں کے ساتھ خزاں کی شامیں بھی منتظر تھیں۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ یہ 1 ماہ ارسم نے زندگی کو گزارا نہیں، جیا تھا۔ وہ دونوں مناہل کی پرزور فرمائش پر پاکستان ٹور پر بھی گئے تھے۔ مجھے نہیں کھانا یہ سب، اس نے سامنے رکھی کڑاہی اور کباب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ارسم کے پسندیدہ تھے۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں ٹیبل کے پاس کھڑے تھے۔ پسندیدہ عورت ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ لڑکی۔ ارسم نے اسے گھورا۔ میں تو اٹھاؤں گی، اب آپ بھی مجھے اور میرے نخرے اٹھانا سیکھ جائیں۔ سیکھ تو گیا ہوں، چھوٹی چوہیا میری، تمہیں ایک ہاتھ سے اٹھا لوں۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے باہوں میں بھرا۔ مناہل نے گرنے کے ڈر سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ ارسم نیچے اتارے مجھے، مان گئی نا میں۔ اچھا بتاؤ اب کیا کھانا ہے میرے بچے کو؟ تم کھاؤ گی تبھی تو میں تمہیں کھا پاؤں گا۔ اس نے اپنے دانت اس کے گالوں پر گاڑے تو وہ مزید سرخ ہو گئے۔ مجھے چائنیز کھانا ہے۔ پھر کس تو ایک؟ اس نے فوراً گال آگے کیا۔ کوئی دیکھ لے گا، میری قانونی بیوی ہے، دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں، تم نے کر دیا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ مناہل نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر ارسم کے گال پر اپنے لب رکھے اور شرماتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسے کس نہیں کہتے میری جان، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ ارسم نے اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے جوڑ دیا۔ مناہل نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد ارسم پیچھے ہوا تو مناہل کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہونے لگا۔ ارسم، جی جان ارسم، بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بس میں منگواتا ہوں کچھ۔ وہ کہہ لگا اٹھا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ آپ خوش نہیں ہے کیا ارسم؟ اس نے سر اٹھا کر ارسم کو دیکھا۔ ابھی تو اسے ڈاکٹر ماں بننے کی خوشخبری دے کر گئی تھی۔ تب بھی ارسم کے تاثرات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ نہیں، میں اس سب کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ لیکن کیوں؟ میں تو خوش ہوں، اولاد تو رشتے کو مکمل کر دیتی ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی، چہرے پر افسردگی چھائی۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہی بات ختم ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ابھی صحیح سے ممتا کے احساس کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ دیکھو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، پھر اس سب کی ضرورت نہیں، تم ابارشن کروا دو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ ننھی سی جان ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے اور آپ اسے مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو آپ مجھے شادی سے پہلے آگاہ کر دیتے۔ وہ چٹخ کر بولی، گریٹ، اب میری محبوب بیوی میرے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، یہی اہمیت ہے میری تمہاری زندگی میں۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں طنز کا عنصر واضح تھا۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میں اس بات میں آپ کے حکم پر سر نہیں جھکاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بیوی نہیں، ایک ماں کی صورت میں۔ جب عورت بیوی سے ماں بنتی ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میں یا یہ بچہ۔ وہ صفاقی سے بولا۔ یہ وہ نرم دل ارسم نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی۔ اپنی محبت کا امتحان لے رہے ہیں؟ وہ شکست خوردہ الفاظ میں بولی۔ یہی سمجھ لو، امتحان سے گزر جاؤ گی تو مجھے پالو گی، ورنہ۔ وہ بول کر کمرے سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اپنی قسمت پر حیران تھی۔ ارسم، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے منو سے کیا کہا ہے؟ وہ بہت زیادہ ڈپریس لگ رہی تھی۔ میرے اتنا پوچھنے پر اس نے مجھے ساری بات بتائی ہے۔
ارسم جو اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا ان کی آواز پر سیدھا ہوا۔ سامنے ہی بڑی سی ایل ای ڈی میں میچ چل رہا تھا۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ اس نے شبیر خان کو اگنور کرتے آواز تیز کی۔ شبیر خان کو اس حرکت پر غصہ آیا۔ انہوں نے ریموٹ لے کر اسکرین بند کر دی۔ میں تم دونوں کا سرپرست ہوں۔ اس بن ماں باپ کی بچی کو اپنی ذمہ داری پر بیاہ کر لایا ہوں۔ اس کی نانی کو زبان دی تھی کہ کبھی اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ننھی سی جان جو ابھی تک دنیا میں آئی نہیں، تم اس کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ وہ بولے تو پھٹ پڑے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ وہ سنجیدگی سے حتمی انداز میں بولا۔ کیوں؟ ان سے پوچھو جو سالوں سال اولاد کے لیے تڑپتے ہیں۔ اولاد تو نعمت ہوتی ہے۔ اولاد نعمت ہوتی ہے، لیکن اس کے والدین جو اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کسی بچے کی زندگی برباد ہو، وہ دنیا میں آئے ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھوں کی رگیں واضح ہونے لگی۔ یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ کیوں ہوگی زندگی جہنم؟ تم اور منو بہت اچھے والدین ثابت ہوگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آپ نہیں جانتے کیا وجہ؟ میں نے جیسا بچپن گزارا میں نہیں چاہتا کوئی اور گزارے۔ زندگی میری مشکل رہی۔ آپ کے اور ماما کے جھگڑے میں ہمیشہ میں دماغی اذیت سے گزرا ہوں۔ آپ دونوں تو لڑ کر سب کچھ سارٹ آؤٹ کر لیتے تھے، مگر وہ میں جس کے ننھے سے ذہن میں ساری باتیں بس گئیں۔ ارسم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ارسم میرے بچے، تم اتنی تکلیف سے گزرے ہو اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ جیسے تڑپ اٹھے۔ میں اب غلطی نہیں کروں گا۔ آپ دونوں میری زندگی برباد کی، لیکن میں کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ مناہل کو مجھے سمجھنا چاہیے، ورنہ کیا اسے چھوڑ دو گے اتنی آسانی سے؟ میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا۔ ہماری شادی ایک بے جوڑ شادی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کے دماغ کبھی نہیں ملے۔ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں، لیکن وہ ایک مثالی ماں تھی۔ ماں باپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے اولاد کی پرورش کرنے میں ان کے آپسی اچھے تعلقات کا بھی ہاتھ ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا تو شبیر خان نے اسے گلے سے لگایا۔ ارسم مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ ڈیڈ، میں معاف کر دوں گا، پر جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تم منو سے بہت محبت کرتے ہو، وہ بالکل ٹوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے، اس کی حالت نازک ہے، ایسے میں ابارشن میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ارسم نے لب بھینچ لیا۔ تو کیا میں سب کچھ ہونے دوں؟ ایک بار پھر ایسے بچے کو پروان چڑھنے دوں جو بچپن ذہنی اذیت میں گزارے؟ وہ بچہ اپنا نصیب لے کر آئے گا ارسم۔ مناہل کے لیے ٹینشن بہت برا ہے۔ ایک عورت بہت تکلیفوں سے گزر کر ماں بنتی ہے۔ اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ کیا وہ مان جائے گی؟ ارسم افسردگی سے بولا۔ اب بھی وقت ہے، اسے منا لو۔ انہوں نے ارسم کا کندھا تھپ تھپایا۔ مناہل، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے پورا گھر چھان مارا۔ اس نے مناہل کو ٹیرس پر کھڑا دیکھا تو اسے فوراً سے گلے لگایا۔ اس کے پورے گھر میں غیر موجودگی سے پریشان کر چکی تھی۔ میں کہیں نہیں، بس تازی ہوا لینے آئی تھی۔ رات پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ تم اداس ہوتی ہو تو سارا منظر پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس نے اپنے لب اس کی گردن پر پھیرے تو وہ کسمس آئی۔ تو کیا ہوا؟ میری اداسی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے پتا چل چکا ہے کہ آپ مجھ سے اولاد نہیں چاہتے ہیں۔ اس نے ارسم کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا اور چیختے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی آواز کمزور پڑی۔ ایسا ہی ارسم، آپ پر یقین کیا تھا میں نے۔ مجھے لگا آپ میرا خیال رکھیں گے، پر آپ نے میرا مان توڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ چن لو اپنا بچہ یا آپ۔ آپ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ اولاد بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ میں نے ابھی تو ماں بننے کا احساس محسوس بھی نہیں کیا۔ مجھے 1000 بار چننا پڑا تو میں اپنی اولاد کو چنوں گی، پھر آپ کی مرضی ہے، چاہے تو مجھے چھوڑ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارسم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ چھوڑیں مجھے، آپ مجھے کمزور نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار رو رہی تھی۔ جانتا ہوں میری شیرنی ہو، یہ بچہ ہم رکھیں گے، مجھے بھی یہ عزیز ہے کیونکہ یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے میری جان۔ اس نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ کیا سچ میں؟ مناہل نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، میں بس ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے جس کی وجہ سے میں کبھی سکون سے جی نہیں پایا، تو کہیں میری اولاد بھی، اس پر بھی یہ وقت نہ آئے۔ ارسم، آپ اتنی تکلیف میں رہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مناہل نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارسم نے ایک کے بعد ایک اس کی انگلیاں چوم لیں۔
کیونکہ میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ پر اب میں جان گیا ہوں کہ تم میری زندگی ہو، تمہیں چھوڑنا ناممکن ہے۔ یہ سوچو بھی تو سانس رکتی ہے۔ پر آپ ایسا کر چکے ہیں ارسم، مجھے معاف کر دو۔ اس نے فوراً کان پکڑے تو مناہل اس عرصے میں پہلی بار کھلکھلائی۔ ہم اپنے بچے کو بہتر زندگی دیں گے، ہم اچھے والدین بنیں گے۔ ایسے مناہل کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اپنے محبت کو مان بخشا تو مناہل بھی آسودگی سے مسکرائی۔